औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज मेरे साथ NTU के एक लेजेंड ग्रेजुएट मेरे क्लास फेलो आप अजीज़ अहमद साहब मौजूद हैं। आप एज्यूम हाईटेक टेक्सटाइल इंडस्ट्री लाहौर के CEO हैं। बहुत शुक्रिया अजीज़ साहब, आपने टेक्सटाइलियन टीवी को टाइम दिया। कुछ अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताइएगा कि CEO की सीट तक पहुंचने में आपने किन किन मराहिल को तय किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मेरा नाम अज़ीज़ अहमद है और मोहम्मद अली साहब आपका और आपके टीवी चैनल का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि इब्तदाई तालीम जो है वो मैंने सोहावा डस्का डिस्ट्रिक्ट सियालकोट से हासिल की और मैं एक एवरेज से घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी काबिलियत भी इतनी बस सारा सिस्टम साथ चलती रही। हमेशा से मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ और जब मैं अपने बैकग्राउंड को देखता हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें जो नज़र आती हैं वो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ में नज़र आती है कि वालिदैन ने हमें बचपन से ही दुरूद पाक का विर्द करने की आदत डाल दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं मैट्रिक मोहम्मद अली साहब जब मैंने किया तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मुझे याद आ गई। वो अपने पुराने दुख भी छेड़ दिए हैं। ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए। तो मैट्रिक मैंने जो है ना जब पास आउट किया तो मेरे बायोलॉजी में वो 80 मार्क थे और मैथ में 43। मेरे जो मुझसे बड़े भाई हैं वो डॉक्टर साहब थे, वो MBBS कर रहे थे। तो फैमिली ने ये डिसाइड किया कि भाई आप क्योंकि एक बड़े डॉक्टर हैं तो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे क्योंकि बायोलॉजी में आपके नंबर भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही। तो लिहाजा रूटीन में मैं बायोलॉजी शुरू कर दिया FSC में। एक माह मैंने बायोलॉजी पढ़ी तो वापसी पे मैं वही दुरूद पाक जो रूटीन वालिदैन ने सिखाई थी वो। तो मैंने अपने आप से सवाल किया है कि यार आप ये बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। तो फौरी तौर पे जवाब मैंने दिया क्योंकि मैं मैथ से डरता हूँ। तो आप बिलीव करें कि वालिदैन ने ये कहा कि भाई जब डर लगे ना तो आपने अल्लाह को बताना है। तो मैंने कहा यार जब मैथ से इतना डर लगता है तो क्या बनेगा, ये तो सारी उम्र डरता रहूँगा। इसी असना में मुझे चलते चलते वो एक पत्थर था तो वो थोड़ा सा जिसे पंजाबी में कहते हैं ठेडा लगा। वो नोट्स बायोलॉजी के नीचे गिरे। जब नीचे गिरे तो मैंने कहा अल्लाह का फैसला यही है कि अब बायोलॉजी नहीं पढ़नी। तो मैंने वो नोट्स भी नहीं उठाए। तो बगैर नोट्सों के घर आया, आगे वाले साहब को बताया कि जब मैंने अब फैसला कर लिया है और अल्लाह को बता दिया कि मुझे डर बड़ा लगता है, मैंने अब मैथ पढ़ना है। तो मेरे वाले साहब ने कहा कि अगर आपका ये एक पक्का डिसीजन है तो ये बहुत अच्छा है। तो वो जो नोट्स का गिरना था ना वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। अल्लाह ने तो मैंने मैथमेटिक्स पढ़ा। प्रोफेसर यूनुस साहब सियालकोट से बिलोंग करते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। आप बिलीव करें FSC में मैंने पहले मैथ मैट्रिक का पढ़ा फिर FSC का पढ़ा मैथ बाद में, और यहाँ तक सिचुएशन होगी कि मेरे 100 में से आउट ऑफ 100 भी आए और 100 में से आउट ऑफ 96 मार्क्स भी आए। माशाअल्लाह। इस तरह फिर अल्हम्दुलिल्लाह FSC की पंजाब यूनिवर्सिटी में केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया। लेटर ऑन नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया क्योंकि वो पाकिस्तान की लेजेंड यूनिवर्सिटी है। हर इंजीनियर का यही उस वक़्त था एम कि हम किसी न किसी तरीके से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में चले जाएँ। तो लिहाजा हमने जो है ना उसी वक्त फिर अल्लाह ने हमें खिदमत का भी मौका दिया। हम नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में चलेंगे और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के साथ मेरी अपनी एक वाबस्तगी है, मोहब्बत है। वहाँ पे हमने बहुत अच्छा टाइम भी गुजारा। वहाँ पे हमने 4 साल प्रोफेशनल एजुकेशन ली जो अभी तक हमारे काम आ रही है और इंशाल्लाह आगे चलती रहेगी। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के साथ हमारी बहुत अच्छी एफिलिएशन है। 4 साल हमने वहाँ पे गुजारे। उनके दरो दीवार और राह गुज़रों से हमें मोहब्बत है। वहाँ से जो तालीम हमने हासिल की हमारे साथ वो आज भी है, उनकी यादें भी साथ हैं और हम दुआएं भी बहुत करते हैं वहाँ के उस्ताज़ा के लिए, उस सरज़मीन के लिए। तो जो टेक्सटाइल में हमारा टाइम गुज़रा
وہ آپ میرے کلاس والے ہیں کہ ہمارا ایڈمیشن ہوا تھا نیشنل کالج آف ٹیکسٹائل انجینئرنگ. ایسے تو جو ٹیکسٹائل یونیورسٹی بننے کا پروسیس تھا اس میں بھی ہمارے بیچ نے بڑا کلیدی کردار الحمدللہ پبلک سیکٹر میں اس کو انرول کرانے کے لیے کیا. پارلیمنٹ میں ہم گئے اور احتجاج وغیرہ وہ سارا کیا. تو ہمیں اس وجہ سے زیادہ ہی کچھ الحمدللہ اپنے انسٹیٹیوٹ سے محبت ہے. اور ہمارا انسٹیٹیوٹ نہ صرف اگر ملکی یونیورسٹی کو کیٹاگرائز کرے تو نمبر 1 پہ ہے، بلکہ سب کنٹیننٹ میں بھی ٹیکسٹائل سیکٹر میں اس جیسا پرائم انسٹیٹیوٹ اویلیبل نہیں ہے. تو پروفیشنل کیریئر کا آغاز جو ہے نا وہ نشاط ٹیکسٹائل میلز فیصل آباد سے کیا. پھر کچھ ٹائم 2 سال کے بعد مجھے ایک اچھی سینئر پوسٹ کی آفر آ گئی ماسٹر ٹیکسٹائل لاہور میں. پھر میں نے سوئچ کر کے ماسٹر ٹیکسٹائل آیا، وہاں پہ سرو کیا، وہاں پہ اریکشنز کی اور ہائرنگز کی اور کافی کام الحمدللہ کیا. پھر اس کے بعد ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے نا ماسٹر ٹیکسٹائل میں بھی آیا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ پوری مل کی انکم میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو جب میں اکاؤنٹس والے کے پاس گیا تو میں نے کہا یار میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں، تو مجھے بتائیں کہ جو ہماری ایک منتھلی ایک سیونگ ہے یا منتھلی ایک مل کی جو انکم ہے اس میں میرے ڈپارٹمنٹ کا کتنے کنٹریبیوشن ہے. تو اس نے مجھے جسٹ ایک انوائس دکھائی جو $15 لاکھ کی تھی اور اس کے اگینسٹ صرف کوئی 25,000 میٹر فیبرک تھا. تو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ. تو میں نے کہا بس اگر نالج جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو یوٹیلائز کر کے اتنی ارننگ ہو سکتی ہے تو میں کوئی پھر اپنا کام کیوں نہ کروں. تو اس ٹرننگ پوائنٹ کی وجہ سے پھر وہی جو ہے نا خوف وہی تھا کہ اگر بے روزگار ہو گئے تو کیسے روٹی روزی کا سسٹم چلے گا. جب بھی خوف آیا تو والدین نے یہی کہا تھا بچپن سے کہ جب خوف ہو تو پھر اللہ سے بات کرنی ہے. تو پھر وہی اللہ سے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ خوف اس کا بھی بڑا ہے، اگر یہاں سے نکلوں گا تو کہاں جاب کروں گا، تو لہٰذا خوف کو میرے دور فرما. تو اس کے بعد پھر ماسٹر ٹیکسٹائل کو ہم نے اللہ حافظ کر دیا اور اسٹارٹ پہ پھر بے خطر کود پڑے آتش نمرود. اسٹارٹ پہ جو ہے کچھ جو ہے نا ٹیکسٹائل سپلائز کا کام کیا. جو ٹیکنیکس تھی ہمارے پاس اس کو استعمال کر کے آؤٹ سورس پروسیسنگ کر کے اور لوگوں کو فیبرک پروسیس کر کے دیا. پھر 2011 میں اللہ پاک نے بہت زیادہ مہربانی ہم پہ فرمائی اور ہمیں پورا ایک انٹرپرینیورشپ ہمیں اس پورے کیڈر میں لے آئے. اور الحمدللہ پھر ہم نے جو ہے نا ہیزوم ہائی ٹیک ٹیکسٹائل کی بنیاد رکھ دی اور الحمدللہ اب 200 ملین ٹرن اوور کی ہماری کمپنی ہے ماشاءاللہ. اور ہمارے پاس ہائی ٹیک ویونگ یونٹ ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس ویلیو ایڈڈ پروسیسنگ اینڈ فنشنگ یونٹ ہے. پھر الحمدللہ ہمارے پاس اسمارٹ ٹیکسٹائل اسٹچنگ ہے. ابھی میں ایکسپلین کرتا ہوں یہ تینوں کیٹیگریز وہ کیا ہیں. ایریاز جب ہم نے اپنی الحمدللہ کمپنی جب ہمیں اسٹیبلش ہو گئی تو ہم نے فوکس کیا کہ ہم ریگولر ٹیکسٹائل نہیں کریں گے کیونکہ ریگولر ٹیکسٹائل میں آلریڈی بہت بڑے ٹرائکونس بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم ان کو کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر پاتے، نہیں کر سکیں گے. اچھے سیٹ اپس ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹس ٹیکسٹائل کی فیکٹریز ہیں، ملز ہیں، وہ ریگولر ٹیکسٹائل جو کر رہی ہیں، بیڈ شیٹنگ کا کر رہے ہیں اور باٹم ویئر کا کر رہے ہیں، ورک ویئرس کا کر رہے ہیں. تو ہم نے ان سب کو خیر آباد کہہ دیا. ہم نے جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی ورک کے اوپر فوکس کیا اور جو ہائی ٹیک ٹیکسٹائلز کی ہیں، اسمارٹ ٹیکسٹائل کی ہیں یہ چیزیں، ان کے اوپر ہم نے فوکس شروع کر دیا. اسٹارٹ میں ہمیں صرف 2-4 ماہ اس کے اوپر ریسرچ کرنی پڑی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے پھر ٹوٹلی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے ریگولر ٹیکسٹائل نہیں کرنی. ایکٹیو ٹیکسٹائل کے اوپر الحمدللہ کافی کام کیا اور اب الحمدللہ ہمارا جو فیبرک ہے وہ 0.01 اوہم کے اوپر ہے، جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں عرف عام میں کہ 99.99% کنڈکٹیو ہے.
پھر اسمارٹ ٹیکسٹائل کے اوپر ہم نے جو ہے نا اسٹیچنگ الحمدللہ پھر اسٹیبلش کی. اسمارٹ ٹیکسٹائلس مینس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی ویسٹ پہنی ہوئی ہے تو ویسٹ جو ہے وہ سینسر جو ٹیکسٹائل سینسرس ہیں اس کے ذریعے آپ کے موبائل ایپ سے کنیکٹ ہو جاتی ہے, جس سے آپ اپنی باڈی کی ECG, ایکو وغیرہ, ہارٹ ریٹ وغیرہ, بریتھنگ, پھر اس کے علاوہ آپ اپنا میپ جہاں جہاں آپ نے واک کیا ہے وہ ساری جو ہے نا مانیٹر آپ اپنی ایپ کے اوپر کر سکتے ہیں. وہ ایپ اویلیبل ہے ہیزوم ہائی ٹیک ڈیجیٹل ویسٹ کے نام سے. ایک ایپ ہے جو ہماری پروڈکٹ لیتا ہے, اس کے وہ ایپ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اور الحمدللہ پھر ہم نے پولی یوریتھین کوٹنگ, کنڈکٹیو کوٹنگز, اس کا پھر ہم نے کام شروع کیا. اور ہم الحمدللہ اس کے فنشنگ کے اوپر ونائل کوٹنگ ہوگی, پولی یوریتھین کوٹنگ ہوگی, فائر ریٹارڈنٹ کوٹنگس ہوگی, یہ ساری الحمدللہ کوٹنگس کر رہے ہیں. تو محمد علی صاحب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ود ان دا کنٹری ایک ٹیکنالوجی کمپٹیشن کرواتی ہے ہر سال. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ لاسٹ ایئر ہم نے جو ہے وہ کنٹری پورے ود ان دا کنٹری جو کانٹیسٹ ہوا تھا اس میں ہم نے سیکنڈ پوزیشن کی ہماری کمپنی میں. اور ہماری پروڈکٹ یہ جو ڈیجیٹل ویسٹ ہے جو اسمارٹ ٹیکسٹائل ہے جو اس کو ہم نے پریزنٹ کیا. اور پھر ہمیں گورنمنٹ نے ہماری انکریجمنٹ کے لیے اور ہمیں اس پلانٹ کو ایکسٹینشن کے لیے 14 ملین کی گرانٹ بھی الحمدللہ ہمیں دی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں الحمدللہ ہم نے کام کیا. میں آپ کو گوشگوار کرتا چلوں کہ ہم جو پاکستان کی اکانومی ہے اس میں ٹیکسٹائل کا کنٹریبیوشن آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم ویسے ریٹنگ کریں ہماری ملک کے الحمدللہ بہت اچھے حالات ہیں اور ورلڈ وائز ہم 22 نمبر پہ ہیں. ہماری اچھی اکانومی میں آ رہا ہے ملک. 1.039 ٹریلین جو ہے نا ہماری نیشنل انکم ہے, جس میں تقریباً ہمارا 63.45% ٹیکسٹائل سیکٹر سے ہے. اور محمد علی صاحب اگر آپ بلیو کریں کہ جو اتنی بڑی ایک پوٹینشیل ویلیو ہے ٹیکسٹائل کی, اس میں آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی ورک یا ہائی ٹیک ٹیکسٹائل یا اسمارٹ ٹیکسٹائل کا کتنا پورشن ہے؟ 0.035%. اچھا. ہمارے ملک سے یہ پروڈکٹ ایکسپورٹ ہی نہیں ہو رہی. بالکل. مجھے کسی صاحب نے بتایا تھا کہ جو ہے نا ہیزوم ہائی ٹیک ٹیکسٹائل ود ان دا پرائیویٹ یونٹ, یہ ود ان دا کنٹری جو ہے نا یہ سنگل یونٹ ہے اور جو آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر جائیں تو ہم بہت زیادہ ریونیو جو ہے نا اپنے ملک کے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ آلموسٹ 60% ینگ لیبر اویلیبل ہے. اور اگر ہم فوکس کریں انٹرپرینیورشپ کے اوپر تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کافی جو ہے نا ریونیو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بات گوشوار کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دیکھنے والے میرے جونیئرز ہیں یا میرے سینئرز ہیں, میرے کلاس میٹس ہیں یا میرے نیشنل ہیں جو ود ان دا کنٹری جو پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں, ینگ بلڈ ہیں, میں ان کے یہی گوشوار کروں گا کہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ میرے والدین کا انڈسٹریلسٹ نہیں تھے. تو صرف یہ تھا کہ بلیو اللہ تعالیٰ پہ, بالکل یقین, بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ بھائی ہو جانا کام. تو اس پہ آپ بھی بے قدر آتش نمرود میں کود پڑیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے جو بچا لیتی ہے اور وہ اوپر لے جاتی ہے. تو میں نے 40 سے زیادہ احادیث ایسی پڑھی ہیں جو انٹرپرینیورشپ کے بارے میں ہیں. تو لہٰذا پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرپرینیورشپ کو جو ہے وہ بہت پسند فرمایا آپ نے, اور یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری نیشن کا. اگر ہم اس کے اوپر آ جائیں تو انشاءاللہ ہم اپنے ملک کو بہت اوپر لے کے جائیں گے. دوسرا وہ گوشوار کروں کہ جو اللہ نے میرے ذمہ پاکستان لگایا ہے وہ میرا گھر ہے, ہماری فیکٹری ہے, ہمارا آفس ہے. میں خود بھی اور اپنے لیبر کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم نے یہ جو چھوٹا سا پاکستان ہے نا اس کو ٹھیک کرنا ہے.
اس کو پروگریسو کرنا ہے. میں پر یونٹ پر امپلائیز جو ہے نا انکم ہر سال نکالتا ہوں کہ میرے ایک امپلائیز نے کتنی انکم جنریٹ کی ایک ہماری فیکٹری کے لیے. تو الحمدللہ ہم ہر سال جو ہے نا، پہلے ہمارا ٹرن اوور تھا وہ 100 ملینز کا ٹرن اوور تھا. الحمدللہ ہم ایک سال میں اندر 200 ملین ٹرن اوور کے اوپر آ گئے ہیں. تو صرف یہ ہے کہ اگر میں اپنے پاکستان جو میرا چھوٹا سا پاکستان فیکٹری ہے اس کو ٹھیک کروں، اس کے زیادہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کروں اور اپنے نیت کو صاف رکھوں، لوگوں جو ہے آؤٹ پٹ زیادہ دوں، تو اوبیسلی یہ پاکستان جو ایک چھوٹا سا یونٹ ہے مل کے ایک بہت اچھا پاکستان بنا سکتے ہیں. تو میرے آپ کے چینل کے توسط سے اپنے دیکھنے والے تمام دوست احباب جونیئر سینئر سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے جو آپ کے ذمہ پاکستان لگایا ہے وہ آپ کا آفس ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے، آپ اس کو اگر اچھا کر لیتے ہیں تو اوبیسلی ہمارا پاکستان انشاءاللہ بہت اوپر جائے گا. جی بہت شکریہ عزیز صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، اور پاکستان کے لیے آپ کا جو درد ہے اللہ تعالیٰ نے وہ درد قبول کیا ہے اور اللہ نے آج آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے. مجھے چلے باقی باتیں تو ہوتے ہی رہیں گی، ایک سوال کا جواب دے دیجئے، آپ ابھی تک جوان ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ بس وہ اللہ کا شکر زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے شکر والے بندوں میں رکھے، تو جب وہ شکر والے بندوں میں رہتے ہیں تو اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں. چلے بڑی بات ہے، اللہ ہمیں سب کو توفیق دے. ہماری بیس تو این ٹی یو ہے، اور این ٹی یو میں فولنگ کا کلچر جب ہم گئے تھے تو وہ بڑا عام تھا اور بڑا مزیدار وہ پیریڈ تھا. آپ اپنے دور کا کوئی یادگار واقعہ، کوئی ہاسٹل کے اندر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہو جسے آج بھی یاد کر کے آپ تنہائی میں یا لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہنستے ہوں، ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اپنی ماضی کو تھوڑا سا یاد کر لیں. محمد علی صاحب ایسا تھا کہ میرا کیونکہ ایڈمیشن کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی میں تھا، تو این ٹی یو میں کلاسز شروع ہو چکی ہوئی تھی، تو میں تقریباً 1 ویک لیٹ تھا. تو جب میں نے اپنا بوریا بستر وہاں سے گول کیا اور این ٹی یو جیسے ہی انٹر ہوا تو وہاں میرے کلاس فیلو ہیں احتشام، تو ہم دونوں جا رہے تھے کیمپس سے نیو ہاسٹل کی طرف. ٹھیک ہے. تو ہمارے ایک سینئر نے آواز دی احتشام کو، احتشام. تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ احتشام کو میں نے ہاتھوں میں نے ایسے پکڑا ہوا تھا، احتشام نے ایسے میرا ہاتھ پیچھے کیا، بھاگا اور یونیورسٹی کے جو دیوار تھے اسے پھلان کے باہر چلا گیا. میں بہت حیران تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، ہاں اس کو کیا ہوا، اس کو کیا ہوا. تو میں اسے بلا رہا ہوں احتشام احتشام کیا ہوا، تو میری بات نہیں سن رہا. اتنے میں سینئر کا ایک ٹولہ آیا، مجھے پھر نیو ہاسٹل لے جایا گیا. تو ایگزیکٹلی کوئی 1 ویک کے بعد پھر ہم کیمپس سے نیو ہاسٹل کی طرف آ رہے تھے اور رات کوئی شام کا وقت تھا. تو پھر ایک سینئر کی آواز آئی، اوے جونیئر. تو حالت یہ تھی کہ احتشام پیچھے تھا اور میں اس سے پہلے دیوار کود چکا ہوا تھا. تو وہ جب بھی مجھے واقعہ یاد آتا ہے نا تو مجھے اپنے اوپر ضرور ہنسی آتی ہے اور وہ دوبارہ ریوائز ہو جاتا ہے. اور آپ بلیو کریں محمد علی بھائی کہ جب انٹرپرینورشپ میں نے شروع کی تو وہی سینئرز جنہوں نے ہماری فولنگ کی تھی انہوں نے ہمارے ساتھ انڈسٹری میں بڑا تعاون کیا اور ہمیں جو ہے اچھے پرائسز بھی دیے اور ہماری پروڈکٹ کو خود جو ہے نا وہ ٹیک اوور کیا اور اس کو خود ایسی نگرانی فرمائی جیسے کہ ہم خود کھڑے ہیں. وہ کہتے تھے کہ عزیز آپ نے نہیں آنا، یہ میری فیکٹری میں آپ کا مال چل رہا ہے، میری مل میں مال چل رہا ہے، تو یہ میری ذمہ داری ہے. آپ بلیو کریں کہ ڈسپیچیں تک انہوں نے ایسی زبردست مہربانی فرمائی کہ ہمیں ملتی ہیں. اور یہ صرف اور صرف سینئر اور جونیئر کا ریلیشن ہے اور ہم نے اس چیز کو بڑا انجوائے کیا ہوا ہے. آج کل یہ تھوڑا سا جو تعلق ہے یہ تھوڑا گہپ آتا جا رہا ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ محمد علی صاحب میں آپ کو اس حوالے سے گوشگوار کروں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کمیونٹی بنائی ہے اور وہ کمیونٹی میں جو ہے نا جسے ہم عرف عام میں بندہ بندے کا دارو ہوتا ہے، جسے ہمیں عام لفظ بولا جاتا ہے، اس میں اس سسٹم میں رہنا چاہیے. آپ بلیو کریں گے کہ یہ بڑا رسپیکٹفل سسٹم ہے. اس وقت سینئر ضرور فولنگ کرتے ہیں لیکن یہ بعد میں آپ کے بھائیوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں،
آپ کے دوستوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں, آپ خیر خواہ ہوتے ہیں یہ لوگ. بالکل یہ سسٹم ایسا ہے, اس کو کسی بھی طریقے سے ویک نہیں ہونا چاہیے, کنٹینیو رہنا کنٹینیو چاہیے. رہنا چاہیے. ہمارے جونیئرس کو تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچ گیا بالکل. کہ یہ سلسلہ جاری رہنا جاری چاہیے. رہنا چاہیے. اس سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. جی، اس سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں لوگ بڑے گرو کرتے ہیں اور آگے تک بڑھتے ہیں. جی